आज सुबह से ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत उदास था। मैं देर तक बिस्तर पे लेटी छत को देखती रही। खिड़की से आती हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी, मगर मेरे दिल में अंधेरा सा था। ना किसी काम को दिल चाह रहा था, ना किसी से बात करने को। अचानक मुझे महसूस हुआ किसी ने आहिस्ता से मेरा नाम लिया। उठो, सुबह हो गई है। मैंने आहिस्ता से आंखें खोली। मेरे सामने मेरे शौहर खड़े थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह नर्म सी मुस्कुराहट थी, मगर शायद वो मेरी आंखों की उदासी भांप चुके थे। क्या हुआ, आज अभी तक सो रही हो? उन्होंने नरमी से पूछा। मैंने करवट बदलते हुए आहिस्ता से कहा, पता नहीं, आज दिल बहुत उदास है। उन्होंने कुछ लम्हे मुझे खामोशी से देखा, फिर मेरे सर पे हल्का सा हाथ रखा। कोई ख़ास वजह? मैंने सर हिला दिया। नहीं, बस ऐसे ही। वो बिस्तर के किनारे बैठ गए। तो फिर आज हम इस उदासी को भगा देते हैं। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। कैसे? वो हल्के से मुस्कुराए। ये सरप्राइज़ है। पहले उठो। मेरा दिल चाह रहा था मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर उनके अंदाज में इतनी मोहब्बत थी कि मैं इनकार ना कर सकी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गई। 5 मिनट 5 मिनट दो, मैं अभी आता हूँ, वो ये कहकर कमरे से बाहर निकल गए। मैं खामोशी से बैठी देखती रह गई। कुछ देर के बाद दरवाज़ा दोबारा खुला। वो हाथ में चाय का कप और एक छोटी सी प्लेट लिए अंदर आए। ये लें जनाब, आज की ख़ास सुबह की ख़ास चाय। मैं हैरान रह गई। आपने बनाई? जी हाँ, आज मैंने सोचा आपको आराम दिया जाए। मेरे होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने चाय का कप लिया। वाकई चाय का जायका आम दिनों से मुख्तलिफ था। शायद इसमें मोहब्बत शामिल थी। और ये क्या है? मैंने प्लेट की तरफ देखकर पूछा। ये भी सरप्राइज़ का हिस्सा है। प्लेट में एक छोटा सा नोट रखा था। मैंने नोट खोला। जब तुम उदास होती हो तो सुबह भी उदास हो जाती है, इसीलिए आज की सुबह को हम दोनों मिलकर खूबसूरत बनाएंगे। मेरी आंखें नम सी हो गई। आपको कैसे पता चल जाता है? उन्होंने आहिस्ता से कहा। क्यों ना कि तुम मेरी दुनिया हो, और दुनिया उदास हो तो तब महसूस होता है। कमरे में खामोशी फैल गई, मगर ये खामोशी बहुत खूबसूरत थी। जल्दी तैयार हो जाओ, उन्होंने कहा। कहाँ जाना है? मैंने पूछा। उन्होंने शरारत से कहा, वहाँ जहाँ तुम्हें खुशी मिले। मैं तैयार होने लगी। दिल की उदासी अब पहले जैसी नहीं रही थी। कुछ हल्की सी रोशनी अंदर उतरने लगी। जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो मैं मज़ीद हैरान हो गई। क्यों ना कि कमरे में छोटे छोटे फूल रखे हुए थे और मेज़ पर मेरा पसंदीदा नाश्ता रखा था। ये सब मैंने हैरत से पूछा। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मैंने कहा था ना, आज तुम्हारा दिन ख़ास होगा। मेरे दिल की उदासी आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी थी, और मुझे महसूस हुआ कभी कभी एक शख्स की पूरी मोहब्बत सुबह को बदल देती है। और आज मेरी उदास सुबह मेरे शौहर ने ख़ास बना दी थी, या फिर यूँ कहें कि उन्होंने मेरी सुबह बदल दी थी। मेरी सुबह को उन्होंने खुशगवार बना दिया था। मैं अभी इसी हैरत से बाहर नहीं आई थी कि मेरे शौहर ने कहा, चलो देर हो रही है। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं हम? वो चुप रहे। मैंने दोबारा पूछा। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस मुझ पे भरोसा करो। मैं खामोशी से उनके साथ बाहर आ गई। सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर बादल अब भी फैले हुए थे, मगर मौसम खुशगवार था। उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे बैठने का इशारा किया। रास्ते भर में उन्हें देखती रही। वो गाड़ी चला रहे थे, मगर उनके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी और हल्की सी मुस्कुराहट साथ साथ थी, जैसे वो वाकई इस दिन को मेरे लिए
خاص بنانا چاہتے تھے اور وہ میرے لیے اس دن کو خاص بنانے کے بارے میں ہی سوچتے جا رہے تھے، لیکن کیونکہ سرپرائز تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی شہر سے تھوڑا دور ایک خاموش سی جگہ پر جا کر رک گئی۔ میں نے باہر دیکھا تو سامنے ایک خوبصورت سا پارک تھا، ہری گھاس، درختوں کی قطاریں اور ہلکی ہلکی ہوا۔ یہاں میں نے حیران ہو کر پوچھا، ہاں، آج کا دن ہم یہاں گزاریں گے؟ ہم دونوں آہستہ آہستہ پارک کے اندر چلے گئے۔ صبح کا وقت تھا، اسی لیے زیادہ رش نہیں تھا۔ دور کچھ بچے کھیل رہے تھے اور چند لوگ واک کر رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، پتہ ہے میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ میں نے سر ہلا دیا۔ کیوں نہ کہ جب انسان کا دل اداس ہو تو فطرت اسے سکون دیتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم آج کا دن سکون محسوس کرو، بلکہ آج کا ہی نہیں، میرے ساتھ تم ہمیشہ ہر پل ہر دن سکون محسوس کرو۔ میں نے آہستہ سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی باتوں میں سچائی تھی، واقعی دل کو ہلکا سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک انہوں نے جیب سے کچھ نکالا۔ یہ تمہارے لیے۔ میں نے حیرت سے دیکھا۔ وہ ایک چھوٹی سی ڈائری تھی۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، تم بھی اداس ہو، تم جب بھی اداس ہو اس میں اپنے دل کی بات لکھ دیا کرو، اور جب خوش ہو وہ بھی لکھنا تاکہ بعد میں ہم دونوں پڑھیں۔ میں نے ڈائری ہاتھ میں لی۔ اس کے پچھلے صفحے پہ لکھا تھا، تمہاری مسکراہٹ میری خوشی ہے، میری زندگی ہے تمہاری مسکراہٹ۔ میرے دل میں عجیب سی نرمی اتر گئی۔ آپ کو اتنا سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے آہستہ سے کہا۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، ضرورت نہیں، بس دل چاہا تو کر لیا تمہارے لیے یہ سب کچھ، اور ضروری نہیں کہ جس کی ضرورت ہو وہی کیا جائے۔ کبھی کبھی دل کی خوشی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے۔ اسی وقت ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ بوندیں آہستہ آہستہ زمین پر گرنے لگی۔ بارش، میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا، شاید آسمان بھی چاہتا ہے کہ آج کا دن خاص ہو، آج کا دن ہم دونوں ساتھ گزاریں اور ایک دوسرے کے ساتھ سے ہی آج کے دن کو ہم خاص بنائیں۔ ہم دونوں بارش میں آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ دل کی اداسی اب تقریباً ختم ہو چکی تھی، اس کی جگہ ایک عجیب سی خوشی نے لے لی تھی۔ چلتے چلتے انہوں نے اچانک کہا، ایک بات پوچھوں تم سے؟ جی۔ جب تم اداس ہوتی ہو تو مجھے سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے، بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، اسی لیے وعدہ کرو آئندہ جب بھی اداس ہوگی مجھے ضرور بتاؤ گی۔ میں نے ہلکا سا سر ہلا دیا، وعدہ۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بس یہی تو چاہتا ہوں۔ بارش تھوڑی تیز ہو گئی۔ ہم دونوں ہنستے ہوئے ایک درخت کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے، اور اس لمحے مجھے محسوس ہوا کبھی کبھی خوشی بڑی چیزوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے لمحوں میں بھی ہوتی ہے۔ اور آج میری اداس صبح ایک خوبصورت یاد بن چکی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دن ابھی اور بھی خاص ہونے والا ہے، کیوں نہ کہ شوہر نے کہا تھا چلو ابھی ایک اور سرپرائز باقی ہے۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مجھے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اور اب کیا سرپرائز باقی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے ہلکی سی شرارت سے کہا، اگر ابھی بتا دیا تو سرپرائز کیسے رہے گا؟ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چلنے لگی۔ بارش اب ہلکی ہو چکی تھی اور ہوا میں مٹی کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ ہر طرف موسم بہت پیارا ہو چکا تھا۔ درخت، پھول بالکل سرسبز اور صاف ستھرے ہو گئے تھے، بالکل گرین گرین۔ ہم پارک سے باہر نکلے اور دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔
اب کہاں جانا ہے جناب؟ میں نے پوچھا۔ بس تھوڑی دیر اور۔ گاڑی شہر کے ایک خاص حصے کی طرف مڑ گئی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے گاڑی ایک چھوٹے سے کیفے کے سامنے روک دی۔ یہ جگہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی اس کے بارے میں نے کبھی سنا تھا۔ چھوٹا سا خوبصورت سا کیفے تھا۔ باہر گملوں میں پھول لگے ہوئے تھے اور گملے بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے کیفے بہت پیارا لگ رہا تھا اور اندر سے آتی ہلکی ہلکی موسیقی۔ ہم اندر داخل ہوئے تو میں بہت حیران رہ گئی۔ ایک کونے کی میز خوبصورتی سے سجائی گئی تھی، چھوٹے چھوٹے پھول، موم بتیاں اور میز پر میرا پسندیدہ کیک رکھا ہوا تھا۔ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ یہ سب میرے لیے ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، آج تمہاری اداسی کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے، اور اس طرح ختم کرنا ہے کہ پھر کبھی تمہارے آس پاس بھی اداسی دکھائی نہ دے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اترنے لگی۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی، وہ میرے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ نے اتنی تیاری کب کی؟ مجھے تو آپ نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ میں نے پوچھا۔ کل رات، انہوں نے آہستہ سے جواب دیا۔ کل رات؟ ہاں، کیوں نہ کہ مجھے لگا تھا تم کچھ دنوں سے تھوڑی خاموش اور اداس سی رہنے لگی ہو۔ میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ واقعی وہ میری ہر چھوٹی چھوٹی بات کو محسوس کر لیتے تھے۔ انہوں نے کیک میری طرف بڑھا دیا۔ چلو آج کی اداسی صبح کو خوشی میں بدلتے ہیں۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کیک کاٹا۔ ہم دونوں ہنسنے لگے۔ دل اب واقعی ہلکا ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سنجیدگی سے کہا، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، ہمیشہ۔ پلیز کبھی بھی اداس مت ہونا۔ میری کوئی بات بری لگے تو فوراً سے مجھے بتا دینا، تاکہ میں آئندہ سے وہ غلطی کبھی نہ کروں۔ آپ کے ساتھ ہوں تو خوشی خود بخود آ جاتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ اسی دوران ویٹر نے چائے اور ناشتہ لا کر رکھ دیا۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ جب ہم کیفے سے باہر نکلے تو موسم صاف ہو چکا تھا۔ سورج بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھا صبح کتنی خوبصورت ہو گئی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، کیوں نہ کہ آپ نے اسے خوبصورت بنا دیا۔ ہم دونوں گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ اسی وقت انہوں نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ایک اور بات، انہوں نے نرمی سے کہا۔ جی بولیے، آپ کی ہر بات سننے کے لیے میں تیار ہوں۔ جب بھی تم اداس ہو بس مجھے دیکھ لیا کرو، شاید تمہاری اداسی کم ہو جائے۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اسی لمحے مجھے احساس ہوا، زندگی میں سب کچھ کامل نہیں ہوتا، مگر اگر ساتھ دینے والا شخص سچا ہو تو ہر اداسی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ ہر اداسی خوشی میں بدل سکتی ہے، لیکن مجھے ابھی یہ نہیں پتہ تھا کہ شام کو گھر واپس جا کر میرا انتظار ایک اور حیرت کر رہی ہے۔ راستے بھر میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ دل کی وہ صبح والی کتاب اب کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ شوہر گاڑی چلا رہے تھے اور کبھی کبھار میری طرف دیکھ کر مسکرا دیتے تھے۔ ان کا یوں میری طرف دیکھنا اور پھر دیکھ کر مسکرانا بہت اچھا لگ رہا تھا، اور دل کو ان چیزوں سے بہت زیادہ سکون مل رہا تھا۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے ہلکے سے کہا، بہتر، بہت بہتر، بلکہ بہت ہی زیادہ بہتر محسوس ہو رہا ہے۔ وہ مطمئن ہو کر سر ہلانے لگے۔ کچھ دیر بعد ہم گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران ہی رہ گئی،
کیوں نہ کہ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، میز پر چھوٹے چھوٹے پھول رکھے ہوئے تھے اور دیوار پر چھوٹے چھوٹے کاغذ چپکے ہوئے تھے۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ پہلے کاغذ پہ لکھا تھا تمہاری مسکراہٹ میری خوشی ہے۔ دوسرے کاغذ پہ لکھا تھا تم اداس ہو تو گھر خاموش ہو جاتا ہے۔ تیسرے کاغذ پہ لکھا تھا کہ تم تو میری زندگی ہو، تم ہو تو زندگی خوبصورت ہے۔ میری آنکھیں نم ہونے لگی۔ میں نے مڑ کر شوہر کی طرف دیکھا۔ یہ سب آپ نے کیا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ ہاں، کیوں نہ کہ آج میں چاہتا تھا کہ تم ہر طرف سے محبت محسوس کرو۔ میں خاموشی سے ان کے قریب آ گئی۔ آپ واقعی بہت خاص ہیں۔ آپ واقعی میرے لیے بہت خاص ہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ انہوں نے نرم لہجے میں جواب دیا، خاص تو تم بھی ہو میرے لیے بہت زیادہ، لیکن تمہیں شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو، بہت ضروری ہو، بہت امپورٹنٹ ہو تم میرے لیے۔ میں تو بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی وقت انہوں نے میز سے ایک چھوٹا سا ڈبہ اٹھایا۔ یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ میں نے حیرت سے ڈبہ کھولا۔ اندر ایک خوبصورت سا چھوٹا سا لاکٹ تھا۔ یہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، جب بھی تم اداس ہو اسے دیکھ لینا، یاد آ جائے گا کہ کوئی تمہیں بہت چاہتا ہے۔ میرے دل میں عجیب سی نرمی اتر آئی۔ میں نے لاکٹ ہاتھ میں تھام لیا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، مگر یہ خاموشی بہت خوبصورت تھی۔ کھڑکی سے شام کی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، آج کا دن میں کبھی نہیں بھولوں گی، اور سچ بتاؤں تو میں آج کا دن بھولنا بھی نہیں چاہتی، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کا دن ہر دن آج کے دن جیسا ہو۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، اور میں ہمیشہ تمہاری اداس صبح کو خوشگوار بناتا رہوں گا۔ میں ہلکا سا مسکرا دی، لیکن اسی لمحے دروازے کی گھنٹی بجی۔ ہم دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ میرے شوہر دروازے کی طرف بڑھے اور جیسے ہی دروازہ کھولا وہ بھی ایک حیرت میں رک گئے۔ میرے شوہر نے دروازے پر چند لمحے خاموش کھڑے رہ کر گزار دیے، جیسے وہ بھی حیران ہو کون ہے؟ لیکن آگے سے کوئی نہیں بولا۔ میں نے بھی پوچھا کہ کون ہے باہر؟ میں نے کمرے سے آواز دی۔ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ کھولا اور ایک طرف ہو گئے۔ دروازے کے باہر ایک چھوٹا سا لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ یہ سب آپ کے لیے، اس نے معصومیت سے کہا۔ شوہر نے گلدستہ لے کر میری طرف دیکھا۔ مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی کہ آخر یہ کس نے بھیجا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے، کیونکہ میرے شوہر تو میرے گھر تھے، میرے شوہر تو میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ پھر یہ پھول کس نے بھیجے؟ مجھے دل ہی دل میں بہت ڈر لگنے لگا، کیونکہ ہماری خوشیوں کو کہیں کسی کی نظر تو نہیں لگنے والی تھی۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ میں اور بھی زیادہ حیران ہو گئی۔ میرے لیے؟ مگر کس نے بھیجا؟ لڑکے نے جواب دیا، ایک صاحب نے دیا ہے۔ میری گھبراہٹ میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا یہ گھر میں دے دینا۔ کون صاحب؟ میرے شوہر نے پوچھا۔ لڑکے نے سر ہلا دیا، مجھے نہیں معلوم، وہ جا چکے ہیں۔ میرے شوہر نے شکریہ ادا کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں آہستہ آہستہ ان کے پاس آئی اور گلدستہ ہاتھ میں لیا۔ پھولوں کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ گلدستے کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ بھی لگا تھا۔ میں نے کارڈ کھولا۔ اس پر لکھا تھا، کبھی کبھی کسی کو خوشی دینے کی دعا خود بخود قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے حیران ہو کر میں اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کس نے بھیجا ہوگا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا، ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ پتہ نہیں ان کا ریئیکشن کیا ہوگا، پتہ نہیں ان کا جواب کیا ہوگا۔ وہ بھی کچھ سوچنے لگے، پھر اچانک وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ شاید
یہ بھی سرپرائز کا حصہ ہو؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ آپ نے بھیجا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، آپ نے تو میری جان ہی نکال دی۔ میرے دل میں تو ایک لمحے کے لیے کتنے کتنے خیال آ گئے، پتہ نہیں میری سوچ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ ہاں، میں چاہتا تھا کہ آج کا دن تمہیں ہمیشہ یاد رہے۔ میں ہلکا سا ہنس دی۔ آپ نے تو واقعی آج کا دن بہت خاص بنا دیا۔ میں نے گلدستہ میز پر رکھ دیا۔ کمرے میں پھولوں کی خوشبو ہلکی ہلکی اور دل میں عجیب سی خوشی پھیل گئی۔ ہم دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ پتہ ہے، انہوں نے آہستہ سے کہا، میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ زندگی میں بڑی خوشیاں ضروری نہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی اصلی خوشیاں ہوتی ہیں۔ بڑی بڑی خوشیاں اکثر چھوٹی چھوٹی خوشیاں نظر انداز کر دی جاتی ہیں، اور آج آپ نے مجھے یہ سکھا دیا۔ وہ مسکرا دیے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا، چلو آج کی شام کو مکمل کرتے ہیں۔ اب کیا؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے کہا، آج کا ڈنر بھی تو خاص ہونا چاہیے نا؟ تو آج کا ڈنر بھی خاص ہی ہوگا۔ میں نے خود بنانے کا سوچا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ آپ کھانا بنائیں گے؟ وہ ہنس پڑے۔ کیوں؟ مجھے نہیں آتا کیا؟ میں مسکرا دی۔ آتا تو ہے، مگر آج تو آپ واقعی سب کچھ خاص بنا رہے ہیں۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئے اور میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مجھے محسوس ہوا، کبھی کبھی محبت بڑی باتوں سے نہیں بلکہ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے لمحوں میں چھپی ہوتی ہے۔ لیکن مجھے ابھی یہ نہیں معلوم تھا کہ آج کی رات میرے لیے ایک اور خوبصورت یاد بننے والی ہے۔ میں صوفے پر بیٹھی انہیں کچن کی طرف جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ دل میں عجیب سی خوشی تھی۔ آج کا دن واقعی بہت مختلف سا باقی دنوں کی نسبت۔ کچن سے برتنوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ کبھی وہ کچھ ڈھونڈتے، کبھی خود ہی ہنستے تھے۔ میں آہستہ سے اٹھی اور دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ مدد چاہیے جناب؟ اگر آپ چاہیں تو کھانا میں بنا دوں یا پھر کھانا بنانے میں میں آپ کی مدد کر دوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے فوراً مڑ کر کہا، نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، آج تم صرف آرام کرو گی۔ میں نے ہلکے سے کہا، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے آپ کا کام کرنا، آپ کے ساتھ کام کرنا اور آپ کے لیے کام کرنا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتے رہے، پھر مسکرا دیے۔ تو ٹھیک ہے، بس ساتھ کھڑی رہو۔ میں کچن سے کاؤنٹر کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ سبزی کاٹ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، آج کا دن واقعی بہت خوبصورت تھا، میں نے آہستہ سے کہا۔ انہوں نے کام کرتے ہوئے جواب دیا، ابھی ختم نہیں ہوا دن، ابھی تو رات بھی باقی ہے۔ میں ہلکا سا ہنسی۔ کچھ دیر بعد پورے گھر میں کھانے کی خوشبو پھیل گئی۔ انہوں نے میز سجائی، موم بتی جلائی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ واو! میں بے اختیار بول پڑی، کیونکہ سب کچھ اتنا پیارا، اتنا خوبصورت اور اتنا اسپیشل بنایا گیا تھا کہ میں تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکی۔ میز بہت سادہ مگر بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ ہم دونوں کے لیے۔ ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی بہت پرسکون والی تھی۔ کھانا واقعی بہت مزیدار تھا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے ہسبینڈ کو کھانا اتنا اچھا بھی بنانا آتا ہے۔ آپ نے اتنا اچھا کھانا بنانا کب سیکھا اور کہاں سے سیکھا؟ میرا مطلب ہے، کس سے سیکھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ انہوں نے ہلکی سی شرارت سے کہا، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو نا۔ میں مسکرا دی۔ دل میں عجیب سی نرمی اترنے لگی۔ کھانے کے بعد ہم دونوں بالکنی میں آ کر بیٹھ گئے۔ رات ہو چکی تھی، آسمان صاف تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی، کیونکہ پورا دن بارش جو ہوتی رہی
تو اس لیے موسم بہت زیادہ پیارا ہو چکا تھا۔ آج صبح تم اداس تھی نا؟ انہوں نے آہستہ سے کہا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ ہاں، مگر اب تو نہیں ہوں۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس یہی تو چاہتا ہوں، تم ہمیشہ مسکراتی رہو۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ اگر آپ ساتھ ہوں تو مسکراہٹ خود بخود آ ہی جاتی ہے۔ مسکراہٹ کو اپنے پاس لانا نہیں پڑتا، کیونکہ میری مسکراہٹ، میری خوشیوں کی وجہ تو آپ ہو۔ میری ساری خوشیاں صرف آپ کی وجہ سے ہیں۔ اور وہ خاموشی سے مسکرا دیے۔ اسی لمحے ٹھنڈی ہوا کا چونکا آیا اور مجھے لگا یہ دن واقعی ایک خوبصورت خواب کی طرح تھا۔ مجھے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت میں میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ مگر پھر اچانک انہوں نے جیب سے کچھ نکالا۔ یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ میں تو اور بھی حیران ہو گئی اور حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اب کیا ہے؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ انہوں نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا اور میری ہتھیلی پر ایک چھوٹی سی چابی رکھ دی۔ یہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ انہوں نے نرم آواز میں کہا، یہ ہماری نئی شروعات کی چابی ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی اور میں سمجھی بھی نہیں۔ وہ اٹھے اور مجھے بالکنی سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں ڈرائنگ روم میں آئے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، آنکھیں بند کرو۔ میں ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر سے سرپرائز؟ ہاں، میں نے آنکھیں بند کر لی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور آہستہ آہستہ مجھے دروازے کی طرف لے گئے۔ اب کھولو آنکھیں جناب۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور سامنے کا منظر دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی اور سوچتی رہ گئی کہ کسی کے نصیب اتنے اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی میرے نصیب اتنے اچھے ہو سکتے ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دروازے کے باہر ایک چھوٹا سا خوبصورت سا پھولدار پودا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بورڈ بھی لگا ہوا تھا جس پہ لکھا تھا، نئی شروعات۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا۔ میں نے پوچھا، آج سے ہم ہر خوشی، ہر یاد اس پودے کے ساتھ جوڑیں گے۔ جیسے جیسے یہ بڑھے گا ہماری خوشیاں بھی بڑھیں گی۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ واقعی بہت خاص ہیں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ خاص تو تم ہو، تمہاری وجہ سے میں خاص ہوں۔ میں تو بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں نے مل کر وہ پودا بالکنی میں رکھ دیا۔ ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور رات مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، آج کی صبح کتنی اداس تھی، اور اب دیکھے نا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آج میرا موڈ خراب تھا صبح یا پھر آج میں اداس تھی۔ اب دیکھے نا، دن کتنا خوبصورت ہو رہا ہے۔ انہوں نے نرمی سے کہا، کیوں نہ کہ تم نے اداسی کو جانے دیا اور خوشی کو آنے دیا۔ میں ہلکا سا مسکرا دی۔ ہم دونوں بالکنی میں بیٹھ گئے۔ خاموشی تھی مگر دل میں سکون سا تھا۔ اچانک انہوں نے آہستہ سے کہا، ایک وعدہ کرو مجھ سے پلیز۔ میں نے پوچھا، کیسا وعدہ؟ جب بھی تم اداس ہوگی مجھے ضرور بتاؤ گی، اکیلی نہیں رہو گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وعدہ؟ میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ مسکرا دیے اور اسی لمحے مجھے محسوس ہوا، زندگی میں اصل خوشی کسی ایک شخص کا ساتھ ہے جو آپ کی اداسی کو بھی اپنی خوشی میں بدل دے۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اگلی صبح ایک اور سرپرائز میرا انتظار کر رہا ہے۔ میرے لیے ایک اور نئی کہانی لے کر آنے والی تھی اگلی صبح۔ کیوں نہ کہ اگلی صبح جب بھی میں سو کر اٹھی تو شوہر گھر میں نہیں تھے۔ میں سو کر اٹھی تو کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مہمان کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ دل میں ہلکی سی بے چینی سی اٹھی، مگر یاد آیا کل رات انہوں نے کہا تھا اگلی صبح ایک اور سرپرائز آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں آہستہ آہستہ بستر سے اٹھی اور بالکنی کی طرف گئی۔
باہر کا منظر صاف اور روشن تھا کیونکہ پورے طریقے سے صبح ہو چکی تھی، سورج نکل چکا تھا۔ پودا جیسے ہم نے کل بیلکنی میں رکھا تھا آج کچھ زیادہ ہی تازہ اور خوشنما لگ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف جھک کر پھولوں کی خوشبو سونگھی اور دل میں ہلکی سی امید جاگ گئی۔ اچانک پیچھے سے ایک ہلکی سی آواز آئی، صبح بخیر میری جان۔ میں چونک کر مڑ گئی اور دیکھا کہ شوہر دروازے کے کنارے کھڑے ہیں، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھامے ہوئے۔ ان کی مسکراہٹ آج کچھ زیادہ ہی نرم، رومانٹک اور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، جسے لفظوں میں تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تم جاگ گئی ہو میری جان؟ انہوں نے کہا۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ کیا یہ وہ سرپرائز ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا؟ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، شاید، لیکن پہلے یہ دیکھو۔ انہوں نے لفافہ میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ میں نے آہستہ اسے کھولا۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ اور کچھ تصویریں تھیں، کل کی صبح کے لمحات کی یادیں، جب ہم پارک میں چل رہے تھے، پارک میں بیٹھے تھے، پارک میں انجوائے کر رہے تھے۔ اس ہر ایک لمحے کی جو تصویر تھی وہ شوہر صاحب نے کیمرے میں قید کر لی تھی۔ کیفے میں بیٹھے تھے اور پودے کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہر تصویر کے نیچے ایک چھوٹا سا جملہ لکھا تھا، ہر خوشی تمہارے ساتھ مکمل ہے، ہر لمحہ تمہارے ساتھ مکمل ہے، تمہاری مسکراہٹ میری دنیا ہے، اداسی کبھی دیر تک نہیں رہتی، جب تم ساتھ ہو۔ میری آنکھوں میں خوشی اور حیرت کے آنسو آ گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ سب آپ نے؟ انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، کیوں نہ کہ آج کی صبح تمہاری اداسی کو مکمل طور پر خوشی میں بدل دے گی، اور میں خوشی میں بدلنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے اور دل سے کہا، آپ واقعی ہی میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، اور تم میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہو، اور تم میرا سب سے قیمتی اثاثہ ہو۔ ہم دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ باہر آسمان صاف اور روشن تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، آج کی صبح کل کی صبح سے کتنی پیاری ہے، اور کل رات بھی کتنی خوشیوں بھری گزری۔ انہوں نے میرے سر پر ہلکا سا ہاتھ رکھا اور پھر دوسرے ہی لمحے میرے گال پر ہاتھ رکھا اور کہا، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیوں نہ کہ میں ہمیشہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہر لمحہ میری یہ کوشش رہتی ہے اور ہمیشہ یہی کوشش رہے گی کہ تم میرے ساتھ ہمیشہ خوش رہو۔ تمہاری خوشیوں کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ میں نے آہستہ سے ان کی طرف سر جھکا لیا۔ دل میں ایک سکون تھا جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، اور اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی کبھی کبھی ایک شخص کی محبت پوری دنیا کی اداسی بھی ختم کر سکتی ہے۔ اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ تو بس صرف آغاز ہے۔ ہمارے بہت سے خوبصورت لمحات کے سلسلے کا۔ میں اور میرے شوہر صوفے پر بیٹھے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دل سکون میں تھا، مگر اندر ایک ہلکی سی تجسس کی بھی لہر جاگی تھی کہ آج کا دن، کل کا دن، یہ دونوں دن کتنے خاص گزرے ہیں اور کتنے خاص لمحے لے کر آئے ہیں۔ اسی دوران شوہر نے آہستہ سے کہا، آج کا دن ابھی ختم نہیں ہوا، میں نے سوچا کہ تمہیں ایک اور سرپرائز دوں۔ میں دل میں سوچ ہی رہی تھی کہ اب کون سا سرپرائز رہ گیا ہے جی، تو میرے شوہر صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کے سرپرائز کا سلسلہ واقعی ہی ختم نہیں ہونے دوں گا، نہ ہی ختم کبھی ہوگا۔ انہوں نے مسکرا کر سر ہلا دیا اور کہا، پھر تیار ہو جاؤ آج کے سرپرائز کے لیے۔ آج ہم کچھ وقت باہر گزارتے ہیں، صرف تم اور میں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کہاں جائیں گے؟ انہوں نے ہلکی شرارت کے ساتھ کہا، جہاں ہوا تمہیں سب سے زیادہ خوش کرے۔
جہاں یہ ہوا ہمیں لے جائے، جہاں تمہارا شوہر تمہیں لے جائے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس کی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے اور شہر سے تھوڑا دور نکل آئے۔ راستے بھر میں خاموش تھی، مگر دل میں یہی سوچتی جا رہی تھی کہ آج کیا سرپرائز ہوگا میرے لیے۔ آج کیا میرا دن کل سے زیادہ سرپرائز بھرا ہوگا۔ وہ خاموشی عجیب سکون والی تھی، بے چینی والی یا اداسی والی وہ خاموشی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد ہم ایک خوبصورت جھیل کے کنارے پہنچے۔ پانی کی سطح پر سورج کی کرنیں، ہلکی ہلکی کرنیں پڑ رہی تھی اور ارد گرد کے درخت پانی میں اپنا عکس دکھا رہے تھے۔ ہوا میں ہلکی خوشبو تھی اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ واو، یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، سچ میں یہ جگہ تو واقعی بہت خوبصورت ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ شوہر نے آہستہ سے جواب دیا، جناب ابھی تو آگے آگے آپ چلیں، آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کی شام تمہیں یادگار بنانی چاہیے، اور وہ مجھے جھیل کے کنارے لے گئے۔ پھر اچانک انہوں نے ایک چھوٹا سا کینوس اور رنگ نکالا۔ آج ہم کچھ بنائیں گے اپنے ہاتھوں سے، اپنی یادوں کا حصہ۔ میں نے حیرت سے پوچھا، پینٹنگ؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، لیکن صرف تمہارے لیے پینٹنگ۔ میں پینٹنگ کرتا نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے کبھی پینٹنگ کی ہے، لیکن تمہارے لیے یہ سب بھی ٹرائی کرتے ہیں، اور صرف آج کے لمحے کے لیے، انہوں نے کہا۔ ہم دونوں جھیل کے کنارے بیٹھ گئے اور جھیل کے کنارے ایک ساتھ رنگوں سے کھیلنے لگے۔ کبھی ہنسی آتی الٹے پلٹے رنگ لگا کے، کبھی رنگوں میں ایک دوسرے کے ہاتھ لگ جاتے، مگر ہر لمحہ ایک یادگار بن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے آہستہ سے کہا، آپ واقعی ہر اداس صبح کو خوشی میں بدل دیتے ہیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ تھام کر کہا، کیوں نہ کہ تم میری دنیا ہو، کیوں نہ کہ تم میری زندگی ہو، اور دنیا تمہارے بغیر اداس رہتی ہے، دنیا میری تمہارے بغیر تو ادھوری ہے۔ رات جب ختم ہوئی ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ کر گھر واپس آ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ آج کی صبح اداس تھی، کل کی صبح خاص تھی، اور آج کی رات ہماری خوشیوں کی یادگار رات بن گئی ہے۔ اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اگر شوہر اچھا ہو تو واقعی ایک دن یا ایک رات یا ایک مہینہ یا ایک سال اچھا نہیں، بلکہ پوری زندگی بہت اچھی گزرتی ہے، ہر اداسی کو خوشیوں میں بدل سکتی ہے، اور یہی ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ تھا۔ اگلی صبح ہوئی تو میں سو کر اٹھی، دل میں ہلکی سی خوشی۔ اگلی صبح جب میں جاگی تو شوہر پہلے ہی کچن میں موجود تھے، ہاتھ میں چائے کا کپ اور میری پسندیدہ بسکٹ کے ساتھ۔ صبح بخیر اداس دل، آج کیسا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ میں ہنس دی، اب بالکل خوش ہوں، اب بالکل دل اداس نہیں ہے۔ کل کی اداسی تو بس یاد بن کر رہ گئی، اور کل کی اداسی بس کل میں ہی رہ گئی ہے۔ آج تو دن بہت اچھا ہے، انہوں نے قریب آ کر کہا۔ تو آج کی خوشی کو اور خاص بنائیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، اور کیسے؟ انہوں نے شرارت سے کہا، آج چھوٹے چھوٹے سرپرائز کا دن ہے۔ پہلے ناشتے کے بعد، پھر ایک چھوٹی سی چالاکی۔ ہم نے ناشتہ کیا اور ہر لمحے میں ان کی محبت محسوس ہوتی جا رہی تھی۔ کھانے کے بعد شوہر نے کہا، چلو آج تمہیں وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں ہم ہمیشہ یادیں بنا سکتے ہیں، وہ جگہ جہاں پر ہم اتنی یادیں بنائیں گے کہ پوری زندگی یاد کر کر کے ہم لوگ ہنسیں گے۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے اور شہر سے باہر ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرف نکلے۔ راستے میں ہوا میں تازگی تھی اور درختوں کے پتے روشنی میں جل ملاتے لگ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک خوبصورت باغ میں پہنچے۔ باغ میں پھولوں کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ۔ وہاں ایک چھوٹا سا لکڑی کا بینچ رکھا ہوا تھا اور کنارے پر چھوٹے چھوٹے فانوس لٹکے ہوئے تھے۔
میں ساری جگہ کو وہاں غور سے دیکھنے لگی۔ اتنی پیاری وہ جگہ تھی کہ لفظوں میں تو میں اس کو بیان ہی نہیں کر سکتی۔ یہ سب میرے لیے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہ کہ آج کا دن تمہاری خوشی کا دن ہے، انہوں نے کہا۔ ہم نے بینچ پر بیٹھ کر باغ کے خوب نظارے لیے۔ باغ اتنا پیارا تھا کہ ادھر ادھر سے نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ ہر طرف اتنے خوبصورت نظارے تھے کہ دل کرتا تھا کہ بندہ یہیں کا یہیں رہ جائے، یہاں سے کسی اور طرف جائے ہی مت۔ گھر جانے کو تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا نوٹ نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ تمہاری ہر مسکراہٹ میری دنیا ہے اور تمہاری خوشی میری سب سے بڑی خواہش۔ میرے دل میں محبت اور سکون بھر گیا۔ میں نے انہیں آہستہ سے کہا، آپ واقعی ہر اداس صبح کو خوشی میں بدل دیتے ہیں، اور آپ واقعی ایسا کر سکتے ہیں، اور آپ واقعی ایسا کرتے ہیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ کر کہا، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہم روزانہ چھوٹے چھوٹے لمحوں کو یادگار بنائیں گے۔ اور پھر ہم دونوں باغ کے کنارے آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ پھولوں کے درمیان سے گزرتے گزرتے ہر قدم کے ساتھ دل میں خوشی بڑھتی گئی۔ شوہر نے ہلکی ہلکی باتیں کی، کبھی ہنسایا، کبھی چپ کے لمحوں میں سکون محسوس کیا۔ میں نے دل سے سوچا کہ واقعی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات وہ ہوتے ہیں جو کوئی آپ کے دل کی اداسی کو محبت سے خوشی میں بدل دے۔ اور میں جان گئی تھی کہ شوہر کے ساتھ ہر دن، ہر لمحہ خاص اور یادگار بن سکتا ہے اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اچھا ہے، مخلص ہے تو۔ یہ بس آغاز تھا۔ ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے خوشیوں بھرے لمحے ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئے۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ کو ایسی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا۔ ہمیشہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔